अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान और आप डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल यूट्यूब देख रहे हैं। बहुत से तबसरे आ रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, आप देख रहे हैं टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर, सरकारी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पर भी। इस तमाम इंटरनेशनल तीनों चारों आउटलेट BBC, CNN और अल जज़ीरा, इन तीन को अगर देखा जाए तो इसमें बेहतरीन अनबायस्ड कवरेज वो अल जज़ीरा ने दिया है, बहुत अच्छा कवरेज दिया। और उसने तो गज़ा के अंदर होने वाले मज़ालिम जो रशिया इसके इसराइल के थे वो भी एक्सपोज किए, वो भी मंजर आम पर लेकर आए। अल जज़ीरा को क्रेडिट जाता है। जंग बंदी हो गई, क्यों हुई, इसके असबाब आप बेशुमार सुन रहे हैं। ईरान ने बहुत नुकसान उठाया, उस पर अमेरिका ने भी बम्बार्डमेंट की, बड़ा क्रेडिट ले रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप। एंड क्या हुआ कि जब रशिया ने यह कहा कि हम एटमी हथियार देंगे ईरान को, एटमी मिज़ाइल वॉरहेड देंगे ईरान को, इस पर जनाब अली ट्रंप की हट गई। ट्रंप साहब जो हैं वो और वेस्ट वहाँ पे घंटियाँ नहीं घंटे बज गए कि यार ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि ईरान ने सिंगल हैंडेडली, ईरान के साथ कौन था, चाइना, ईरान के साथ कौन था, नॉर्थ कोरिया, और कौन, शुमाली कोरिया, जिसको अमेरिका और वेस्ट इंतहाई नापसंद करते हैं। शुमाली कोरिया के बेहतरीन ताल्लुकात चीन से और रशिया से हैं, और उसने मिज़ाइल टेक्नोलॉजी ईरान को दी, बेहतरीन टेक्नोलॉजी। और अभी जो आज सुबह यानी जो आखिरी मिज़ाइल ईरान ने मारा है गदर, उसने गदरबूद कर दिया उसके इसराइल के इलाक़ों को, जहाँ जहाँ भी उसने मिज़ाइल ये गदर मारे हैं, सिजील मारे हैं, खैबर मारे हैं, फतह मारा है। ये 4-5 जिनके नाम रखे गए हैं बैलिस्टिक मिज़ाइल उसने मारे हैं, और इसमें कोई न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था। तो सबक ये है कि ताकत का तवाज़ुन मशरक़ की तरफ जा रहा है, नॉट द वेस्ट। वेस्ट के अंदर जो भी सिचुएशन पैदा हो रही थी, अमेरिका की जो बुली थी, रीजनल चौकीदारी थी, रीजनल इंटरनेशनल SHOs थे, वो उसको चैलेंज किया किसने, एक सैयद अली ख़ामनेई रहबर ने, और पूरा आलम इस्लाम ईरान के साथ खड़ा हो गया। हुकूमतें खड़ी नहीं हुई, क्योंकि हुकूमतों के तो इंटरेस्ट हैं अमेरिका के से वाबस्ता, और अमेरिका से डरती हैं हुकूमतें। उसका सबूत आपका पाकिस्तान और जो इंडिया के साथ जो भी ऑपरेशन सिंदूर और यानी बनियान अल मरसूस जो हुआ है, उसमें आप देख लें कि पाकिस्तान की मेन लैंड पर अटैक हुआ और इंडिया ने अटैक किया, हम कुछ भी नहीं कर सके सिवाय एयरफोर्स के, जिसने ठीक ठाक मुकाबला किया और पाकिस्तान का नाम बुलंद किया सारी दुनिया में। तो ये वो लेसन्स हैं, ये वो असबाक हैं, ये वो सबक हैं जो कि दुनिया की हिस्ट्री में पढ़ाए जाएंगे। वो हैं ईरान वर्सेस इसराइल, ईरान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ईरान वर्सेस अरब्स ने भी आपने देखा कि अरब्स ने क्या ईरान के साथ दिया सिवाय बयानबाजी के। इस्तांबुल की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी, वो भी कोई सब्सटेंस नहीं देके गई, कोई सब्सटेंशियल कोई यानी पॉइंट्स नहीं थे जिसके ऊपर कोई अमल करके जंगबंदी कराई जा सकती थी। उसके कॉन्फ्रेंस के 3 दिन के बाद ये जंगबंदी की बात क्यों हुई है, मैंने अभी आपको अर्ज़ किया कि रशिया ने कहा कि मैं एटमी हथियार दे रहा हूँ, और रशिया ने कहा कि हम वहाँ पे 3 एटमी रिएक्टर डेवलप करेंगे। आपने कितनी बम्बार्डमेंट मारी, वो उनके ईरान के अपने इंडिजिनस एटॉमिक रिएक्टर से मंसूबे थे, सेंट्रीफ्यूजेस का प्रोजेक्ट था, एनरिचमेंट का प्रोजेक्ट था, जो भी था। वहाँ से उन्होंने अपने इंस्टॉलेशंस को रिमूव कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो नोन प्लेसेस हैं सैटेलाइट पर, इसकी तस्वीर और इंफॉर्मेशन और जासूसी हो चुकी हुई है। क्योंकि ईरान को जो सेटबैक पहुँचा, उनके जनरल और साइंसदान जो शहीद हुए हैं, उसके पीछे उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क था जो कमज़ोर था। अब जब इन्होंने पकड़ के फांसियाँ देनी शुरू की हैं, तो उसमें अंदाज़ा हुआ वहाँ पे लोगों का, यार ये ईरान के जो हुकूमत है, अली ख़ामनेई साहब और मसूद साहब जो प्रेसिडेंट हैं, एंड जो भी पूरी हुकूमत का नेटवर्क है और पार्लियामेंट है, उसने नहीं छोड़ना फिर, और अभी तक वो काम जारी है। इससे बलूचिस्तान के जो दहशतगर्द हैं जो कि वहाँ जाके पनाह ले लेते थे, अब उनके लिए भी सख्ती शुरू हो चुकी हुई है। ये पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है। पाकिस्तान की हुकूमत जो एक्सपोज हुई है इस पूरी सिचुएशन में, वो था कि उनको
صدر ٹرمپ صاحب کو، جس کے ہاتھ پہ 60,000 معصوم فلسطینیوں کا، لبنان کے مسلمانوں کا، غزہ کے مسلمانوں کا خون ہے جس کے ہاتھ پر، اس کو آپ نامینیٹ کر رہے ہیں کس لیے؟ پیس پرائز فار نوبل پیس پرائز ایوارڈ ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے بھائی؟ قاتل کو پاکستان نامینیٹ کر رہا ہے، تو اس سے پاکستان کی ڈپلومیسی اور پاکستان کی جو نیشنل سیکورٹی کے جو اپریٹس ہے اور اس کے جو اراکین ہیں ٹاپ کے، تینوں سروسز چیفس اور آپ کے وزیر اعظم، وزیر دفاع اور وزیر خارجہ اور وزیر انٹیریئر ایٹسٹرا، وزیر خزانہ، یہ سب کل انہوں نے شرکت کی ہے. آؤٹ کم کچھ بھی نہیں رہا، اتنی بڑی ہائی پروفائل میٹنگ کے باوجود بھی آؤٹ کم نہیں رہا. ہاں ایک سبق ضرور ملتا ہے پاکستان کو کہ اگر کل کو اسرائیل نے آگے بڑھنا ہے، اس نے آگے بڑھنا ہے، وہ نہیں رکے. گریٹر اسرائیل کا پروگرام اس کا ہے، وہ نہیں چھوڑے گا. اس کو جو سب سے بڑا جھٹکا دیا وہ ایران نے دیا، اور ایران کے حکومت اور عوام کو، پاکستان کے عوام اور عالم اسلام کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے مقابلہ کیا، اپنی جانیں دی، انہوں نے اپنے بڑے بڑے اثاثے گنوا دیے، ڈیمیج ہوئے ہیں بہت زیادہ وہ ایران کے انڈسٹریل یونٹس وغیرہ، گیس کے ریزروز، ریفائنریز. انہوں نے بھی مقابلہ کیا، مقابلہ دل ناتواں نے خوب کیا. دنیا بھر کو احساس ہوا کہ ایران جو ہے اس وقت واقعی ایک طاقتور ہے. اور ایران کے پیچھے کون تھا؟ رشیا. ایران کے پیچھے کون تھا؟ چائنا. ایران کے پیچھے کون ہے؟ نارتھ کوریا، شمالی کوریا، کمیونسٹ رجیم، اس کے سربراہ. وہ ایران کو انہوں نے ٹیکنالوجی دی، اور وہ ٹیکنالوجی کون سی ہے؟ جو کسی زمانے میں پاکستان نے استعمال کی تھی، اور اس پر بے نظیر نے بھی بات کی تھی اس دور میں جب نارتھ کوریا کے میزائل پاکستان میں آئے تھے. یہ رشیا ورسز افغانستان اور امریکہ وہ تھے، اس زمانے کی ٹیکنالوجی کی بات ہے. تو ایران پہلے سے ان سے رابطے میں تھا، اور اس نے بہترین غزر میزائل استعمال کیا. لاسٹلی ابھی نام آیا ہے، یہ آج ہی آیا ہے. اور اس سے پہلے جو دیگر میزائل تھے، خیبر اینڈ فتح، وہ بھی استعمال کیے گئے. اور بہترین مقابلہ کیا اس نے تمام تر لمیٹیشنز آف ریسورسز کے بعد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اس میں سبق ہیں پاکستان کے لیے بھی، اور پاکستان کو تو بھی دو طرفہ مقابلہ کرنا پڑے گا. کیا ہم انڈیا سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ وہ خطرہ اپنی جگہ موجود ہے. کشمیر کا ڈسپیوٹ اپنی جگہ موجود ہے. ہم وی آر انیبل ٹو کہ کسی بھی طور پر اس مسئلے کو حل کرا سکیں. ہمارے پاس طاقت بھی نہیں ہے، نہ ریسورسز ہیں، کیونکہ ہمارا وی ہیو گاٹ آل دی پرائیورٹیز جو ہے پاکستان کی حکومت کی، وہ صرف مال بنانا ہے، کرپشن کے چارجز ہے، اور عوام کو یعنی بیوقوف بنانے والی بات ہے. بجٹ کی ڈسکشن چل رہی ہے، بجٹ کی منظوری کا معاملہ چل رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو کس قسم کا بجٹ پیش کیا گیا ہے. موجیں لگی پڑی ہیں اسلام آباد کے اندر. آپ نے کمپرومائزڈ ہائر کورٹ جو ہے ان کو دیکھ لیا، آپ نے کمپرومائزڈ سپریم کورٹ کو دیکھ لیا. تو جب جس ملک میں گورننس کے لیول یہ ہوں، گورننس کے تمام انڈیکیٹرز جو ہیں نا ان کو بنا کر آپ ایک ایکویشن ڈیولپ کر لیجئے، انڈیکس ڈیولپ کر لیجئے. گورننس کا انڈیکس نہیں ہے پاکستان کا، بائی دا وے میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے. پاکستان کا گورننس کا کوئی انڈیکس ہی نہیں ہے جس کے اوپر بات کی جا سکے کہ پاکستان میں گورننس کا لیول کیا ہے. ہم تو ایکولیبریم بھی نہیں مینیج کر سکتے برابر، پازیٹیو اور منفی، مثبت اور منفی. تو جناب ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے. دیکھتے ہیں. شروع میں تو ایران نے منع کر دیا تھا، فارن منسٹری نے منع کر دیا تھا کہ ہم کسی سیز فائر کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ پریشر جو آیا ہے، یہ قطر پر جو بمبارڈمنٹ اس نے میزائل پھینکا، پھر عراق پر پھینکا، اور سیریا میں آپ نے دیکھا کہ سیریا میں تو حکومت ہی داعش کی ہے. اسی داعش کو جس کو پاکستان کو کہا جائے گا کہ جی آپ داعش کو افغانستان میں کریں، وہ تو افغانستان کی حکومت نے باقاعدہ ایران کے سپورٹ کرنے کا اعلان کیا تھا اسرائیل کے خلاف. تو اسرائیل ایک کامن اینیمی ہے عالم اسلام میں. عالم اسلام کا کامن اینیمی اسرائیل ہے. اور اسرائیل کا پیٹرن کون ہے؟ امریکہ بیٹھا ہوا، واشنگٹن ہے. تو ابھی تک ہمیں اس بارے میں کسی بھی قسم کی دو اوپینین نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اپنے، کہتے ہیں نا کہ بزرگ لوگ کہا کرتے تھے کہ اپنے دشمنوں کو اور اپنے دوستوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے رکھیں، زندگی آسان ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں آپ کا دوست کون ہے اور آپ کا دشمن کون ہے. دوست کو آزمائش میں نہیں ڈالا جاتا، لیکن ضرورت پڑنے پہ وہ دوست ہی نہیں ہے جو آپ کے کام نہ آ سکے. تو ہم کون سا ایران کے کام آئے ہیں بتائیں مجھے.
سعودی عربیہ کون سا کام آیا؟ انہوں نے تو حوثیوں کو کہ جی باغی حوثی کے نام پر انہوں نے اس کو مارا. حوثی کوئی باغی نہیں ہے. حوثیوں کی جو اسٹرگل ہے اپنی جگہ موجود ہے, وہ اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں. اس کو بحرین کی طرف سے بھی سپورٹ اگر حاصل ہے, ایران کی طرف سے بھی حاصل ہے, شام کی طرف سے حاصل تھی, اب نہیں ہے. تو اس میں باغی اور بغاوت کا عنصر کہاں سے آ گیا؟ جی ہاں, بی ایل اے میں باغی ہیں, اٹ از بینگ سپورٹڈ بائی انڈیا. یہ ٹی ٹی پی یہ باغی ہیں, ان کی سپورٹ ختم ہونی چاہیے. پاکستان جا کر افغانستان سے بہترین تعلقات کریٹ کرے. یس, پاکستان کین ڈو تھرو چائنا, براہ راست بھی کر سکتے ہیں آپ, اور وایا چائنا بھی کر سکتے ہیں, بیکاز چائنا از گاٹ اے ویری ہیوج انویسٹمنٹ ان افغانستان آلسو. اور چائنا کا بہت ہیوج انویسٹمنٹ ہے ایران سے. یہ کیسے, یعنی اس میں ایران کے رشیا سے بھی بہترین تعلقات ہیں. تو ایران ہیز گاٹ ویری لمیٹڈ لسٹ آف فرینڈس, لیکن وہ تو ثابت ہوا کہ وہ بہترین دوست ہیں. پاکستان کے بہت سے دوست ہیں لیکن کسی کام کے نہیں. آپ نے جنگ میں دیکھ لیا سوائے ٹرکی کے اور چائنا کے, آپ کے ساتھ کون تھا؟ تو سر یہ میری کچھ گزارشات ہیں. آپ تبصرے سن رہے ہوں گے, بالکل سن رہے ہوں گے کہ کشمیر کی جنگ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لڑی گئی. یہ جو مئی 6 اور 7 کا جو حملہ تھا مین لینڈ پاکستان پہ کیا گیا, پاکستان نے کوئی حملہ نہیں کیا اس کے جواب میں. کیا پاکستان کو بھارت سے خطرہ ختم ہو گیا ہے؟ یہ سوالات ہیں. کیا اسرائیل غزہ میں فائرنگ کرے گا؟ کیا پاکستان کے جو آرمی چیف صاحب وہاں گئے تھے واشنگٹن, انہوں نے بات کی جا کر کہ اسرائیل کے ہاتھ روکے جائیں, وہ کیوں غزہ میں مسلمانوں کو مار رہا ہے؟ پاکستان کے آرمی چیف صاحب پاکستان کے آرمی چیف ہیں, اور اگر پاکستان کے بہاف پر وہ گئے ہیں تو پاکستان کے جو مفادات ہیں اس پر بات کی جانے کی. باقی دنیا کی جہان کی باتیں کر لیں, ٹھیک ہے, جو منظر عام پر آنا ہوگا آ جائے گا. ایک چیز تو ثابت ہوئی ہے کہ آپ ایران کے ساتھ نہیں تھے, اور پاکستان کے عوام اس چیز کو باقاعدہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی افواج کے جو سربراہ ہیں اور حکومت پاکستان, یہ جو کل آپ نے وزارت خارجہ جو بیان دے رہی ہے وہ بالکل ٹرو ریفلیکشن آف دی سینٹیمنٹس آف دا پیپل آف پاکستان تھا وہ. اور اس کے مقابلے میں نیشنل سیکورٹی کونسل کا جو پریس نوٹ آیا ہے وہ کسی بھی طور پر پاکستان کے عوام سے یعنی کھو کھاتا نہیں کھاتا, وہ اس کے ساتھ نہیں ملتا. اس کے سینٹیمنٹس نہیں ہیں عوام کے. وہ سینٹیمنٹس کیا ہیں؟ وہ پرو امریکن پرو اسرائیل سینٹیمنٹس ہیں. وہ کسی بھی طور پہ پرو اسلام پرو ایران نہیں ہے. اور یہ جو ڈویژن تھا ابھی آپ نے دیکھا, اور وہ ڈویژن اپنی جگہ موجود ہے. وہ جو لائن ہے مختلف وہ جگہ ہے, ہنود و یہود و نصارہ کی جو لائن ہے مسلمانوں کی جو موجود ہے وہ ہے. اس کو آپ کسی بھی طور پہ ختم نہیں کر سکتے. اس کمیٹی آف نیشنز میں, اس لیگ آف نیشنز میں ضروری ہے کہ مل جل کر رہیں, لیکن آپ اپنے اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کریں. مفادات عالم اسلام کے اور مسلم امہ کے ہیں. اس کے بعد انڈیویجولز آتے ہیں. اگر آپ انڈیویجولز کو لے کے ابھی چلیں گے جیسے آپ چل رہے ہیں, سعودی عربیہ نے, یو اے ای نے یہ ثابت کیا, قطر نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی, تو امیر جو ثانی ہیں انہوں نے ہماری نظر میں ایک بہت ہی وائز ڈیسیشن لیا کہ امیڈیٹلی ہی ٹاک ٹو دی پریزیڈنٹ ٹرمپ, امیڈیٹلی ہی ٹاک ٹو دا ٹرمپ یعنی ایران آلسو, کہ جناب اس ایران نے کہا کہ ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. ایران کا عالم اسلام کے ممالک سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, بحرین ہو یا عراق ہو یا سیری, جو ہاں اس کا جھگڑا امریکن بیسس جو آپ نے دے رکھے ہیں. اور یقین مانیے اگر بیس پاکستان میں ہوتا امریکن تو ایران نے اس کو مارنا تھا, اس کو ہی مارنا تھا, اس پر بھی میزائل مارنا تھا, اور وہ حق بجا نہیں ہوتا اپنی جگہ پر, کیونکہ آپ نے اس پر بمباری کی تھی. جو بمباری کرے گا ظاہر اس کے اوپر حملہ کیا جائے گا. آپ نے حملہ کیا تو حملے کا جواب آئے گا, ریٹیلیشن ہوگا. تو یہ سچویشن ابھی چلتی رہے گی. دیکھتے ہیں کہ جو بھی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے آپ کو انشاءاللہ نوٹیفیکیشنز مل رہے ہیں. اس کے اوپر صبح میں نے پوسٹ ڈال دی تھی کہ یہ سیز فائر ہو گیا, بہت صبح. اس کو دیکھیں, اوپن کریں, سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے. بہت بہت شکریہ. اسٹے بلیسڈ. والسلام.